बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन कुन्त फ़ी शक्किम मिम्मा अंज़लना इलैक फ़स्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब लक़द जाअकल हक़्क़ु मिर रब्बिक फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत, उसकी इनायत और तौफ़ीक से इस वक्त जिस टॉपिक पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है कि शुबहात पैदा ही क्यों होते हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने कुरान करीम के अंदर हाईवे और मोटरवे को ना समझने की वजह से कुछ लोगों को शुबहात पैदा होते हैं, उसकी मैंने एक मिसाल आपके सामने दी थी सूरह बकरा की, और फिर उसकी तफसील मैंने जितना वक़्त ने अलाउ किया मैंने बताया था। सवाल उस वक़्त ये था कि कुरान करीम की जो तरतीब है वो दुरुस्त नहीं, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अचानक उसके मज़ामीन बदलते जाते हैं। तो मैंने उस पर सूरह बकरा के हवाले से गुफ्तगू की थी। उसके बाद आज मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं सूरह आले इमरान, सूरह अन्निसा और सूरह माइदा, इनके बारे में भी जो मदनी सूरतें हैं इनके बारे में भी कुछ और गुफ्तगू करूं कि उनकी तरतीब के ऊपर लोगों के क्या शुबहात हैं मोटरवे और हाईवे को ना समझने की वजह से। जब मैंने ये इरादा किया तो फिर मैंने दूसरी मक्की मदनी सूरतों को देखा तो वो तो एक बड़ा तवील प्रोग्राम था, तो शायद वो बहुत ही ज़्यादा तवील हो जाता। तो मैंने ये चाहा कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि साथ साथ कुछ करते उसके जो है ना शुबहात और उनके जवाबात और उसके असबाब मैं साथ साथ करता जाता हूँ ताकि नाज़रीन जो है वो उनके लिए बोरिंग का सबब ना हो। तो जिस तरह से मोटरवे को ना समझने की वजह से लोगों को कुरान फहमी में शुबहात पेश आते हैं, इसी तरह एक मसला कुरान करीम के अंदर है खताब का। ये बहुत अहम मसला है, इसके लिए गैर मुसलमों को भी बड़े शुबहात पेश आए हैं और मुसलमानों के अंदर ख़ास करके हमारे जो शुबहा डालने वाले दोस्त हैं उनको तो इतने शुबहात इस मसले में पेश आए हैं कि कई किताबें लिखी जाएं, इंसाइक्लोपीडिया तैयार हो जाए। तो ये मसला खताब जो है कुरान करीम के अंदर ये बहुत समझने के काबिल है, और जो लोग इसे समझे बगैर कुरान करीम की डीप नॉलेज में जाते हैं वो बहुत इसमें गलतियां करते हैं। जहाँ तक कुरान करीम के अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का ताल्लुक है, हिदायत का ताल्लुक है, इबादात मामलात का ताल्लुक है, वो तो बिल्कुल ज़ाहिर हैं, उसमें तो वो मसला पेश नहीं आता। लेकिन जब अकायद पर डिस्कस करते हैं तो वो हमारे शुबहा डालने वाले दोस्त इसके अंदर बहुत गलतियां करते हैं। आज जो हमारे शुबहा डालने वाले दोस्त हैं उनका मैं बयान नहीं करूँगा। एक और कोई मसला है जिस किसी एक कोई खताब के मसले में किसी को गलत फहमी हुई और वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ, और फिर अगले प्रोग्राम में उसकी एक झलक सिर्फ मैं इंशाअल्लाह दिखाऊँगा कि मुसलमानों के अंदर भी वही कंटिन्यूली एक शुबहा जो है वो पैदा होता है, और वो शुबहा क्यों पैदा होता है, वो मसला खताब को ना समझने की वजह से। तो अब मैं अपनी इस बात को शुरू कर रहा हूँ कि ये शुबहा पहले मैं आपकी खिदमत में बयान करता हूँ कि खताब को ना समझने की वजह से क्या शुबहा हुआ। ये शुबहा की एक बैक हिस्ट्री है बड़ी तवील, वो सारी उसके पीछे में नहीं जाता, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है इसलिए मैं उसकी इब्तिदा आपको बताता हूँ। कोई 2 साल की बात है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्याम थे। तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिनों में हमारे कुछ जानने वाले क्रिश्चियन दोस्त हैं, वो मेरी बच्चियों की कुछ बच्चियां क्लास फेलो थीं, एक मेरी बीवी को जानने वाली थी, 2 औरतें उसकी दोस्त थीं और उनके खामद। तो हमने ये इरादा किया कि उनको मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम अपने घर में करते हैं उनको बुलाएं
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں ان سے ہم گفتگو کریں، ان کو بتائیں۔ اور ان کے لیے میری بچیوں نے، سعدیہ، میمونہ، لبابہ، تینوں نے ایک کتاب کا انتخاب کیا کہ ہم جو آنے والے ہیں نا ان کو تحفے میں ایک کتاب دیں گے۔ جو وہ کتاب جس کا انتخاب کیا اس کتاب کا نام ہے اظہار الحق۔ حضرت علامہ امام المناظرین حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کتاب ہندوستان میں لکھی، بڑی پرانی کتاب ہے۔ اس کے اندر عیسائیت اور بائبل، قرآن اور ان کے سوالات، ان کے جوابات، بڑی عظیم کتاب ہے اور بڑی بحثیں ہیں۔ اس کے اندر ایک خاص باب انہوں نے لکھا ہے کہ جس باب کے اندر انہوں نے تقریباً اس وقت میں نمبروں میں اگر غلطی نہ کروں تو 50 کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بشارتوں کا ذکر کیا ہے جو پرانی کتابوں میں موجود ہیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، اور ان پر خوب بحث کی ہے۔ تو اظہار الحق کا ترجمہ جو ہے وہ چونکہ تمام زبانوں میں ہے، ظاہر انگریزی میں بھی ہے، اگرچہ انگریزی میں جو میں نے اس کے 1-2 ترجمے دیکھے ہیں وہ ناقص ہیں، صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی گزارا چلانے کے لیے وہ کافی ہیں۔ تو وہ کتاب میری بچیوں نے، سعدیہ، میمونہ، لبابہ نے لیں، ان کتابوں کو آرڈر کیا لندن سے، وہ منگائیں کہ یہ جب ہمارے مہمان آئیں تو جانے کے بعد ہم ان کو وہ تحفہ دیں۔ تو میں نے ان کو فون کیا، ہمارے دوست ہیں وہ منیر، ان کا نام ہے منیر دین، انہوں نے ایک پاکستانی ہے لیکن انہوں نے ایک انگریز عورت سے شادی کی ہے، اس کا نام کیٹ ہے، نام تو اس کا کیتھرین ہے، ہم اس کو کیٹ کہتے ہیں، ہم سے مراد وہ سب اس کو کہتے ہیں۔ ایک میری بیوی کی دوست تھی، علیسن اس کا نام ہے، اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک کا نام اکی اور دوسرا کا نام تھا ومی تھا، یا غالباً اس قسم کا مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، وہ دونوں تھیں، اور کچھ لوگ تھے۔ تو ان کو ہم نے بلایا، میں نے ان کو فون کیا کہ آپ آئیں، ہم نے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اپنے گھر میں ایک مخصوص فیملی کا پروگرام کرنا ہے، تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے قبول کر لیا، لیکن آنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کی، پھر دوبارہ مجھے فون کر کے وہ کہنے لگے ہم آئیں گے ضرور، لیکن ہم نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور وہ مسئلہ ہم قرآن کریم سے آپ سے پوچھیں گے کہ ہماری اہل کتاب کی اس کے اندر ایک بڑی تعریف کی گئی ہے، تو وہ مسئلہ ہم نے پوچھنا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ پروگرام جو دن ہوا تھا طے، اس پر وہ آ گئے، شام کا وقت تھا، بیٹھ گئے۔ تو میں نے ان سے وہ اظہار الحق تو پڑھی ہوئی تھی، میں نے ان کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے تھوڑی سی کچھ بات کر لیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، پہلے ہم نے سوال کرنا، بعد میں آپ بات کریں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اب جو انہوں نے وہ عیسائی 3 پادری تھے، 2 عورتیں جو تھی وہ بھی پادریاں تھی، چونکہ چرچ آف انگلینڈ کے اندر عورتوں کو پریسٹ ہونے کا حق ملا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا، اب میں آج اس سوال پر آج سے گفتگو کر رہا ہوں آپ سے۔ وہ کہنے لگے، کیتھرین جو تھی اس نے یہ سوال اٹھایا، وہ کہنے لگی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت 94 اور 95 میں فرمایا ہے کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اس کے حساب سے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فَإِن كُنْتَ حضور کو ایڈریس کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کو خطاب فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن كُنْتَ اگر محمد تم کو شک ہو اس بات میں، ذرہ برابر بھی اگر تم اس بارے میں شک ہے کہ میں نے جو تم پر یہ تیری طرف جو کتاب نازل کی ہے نا، اگر اس کی حقانیت میں، اس کے سچا ہونے کے بارے میں کوئی تجھے شک ہے کہ یہ ہے یا نہیں، نازل ہوئی ہے یا نہیں، یا کوئی تیرے دل میں اور کسی مسئلے کے بارے میں شک آئے، تو ایسا کر، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو اہل کتاب کے پاس چلا جا، ان سے جا کر پوچھ لے، وہ تمہیں بتا دیں گے، تمہاری تسلی کرا دیں گے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور پھر جب ان سے تو سن لے، جب اہل کتاب تیری تسلی کرا دیں، تو پھر اس مسئلے میں کسی قسم کا شک نہ کرنا۔
یہ آیت انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے کیتھرین نے اور وہ سب نے ایک سوال تیار کیا ہوا تھا. وہ کہنے لگے کہ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہے تھے دا گریٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد. سو اس نے کہا کہ God commanded to the great prophet Muhammad, if you have any doubt, unclearance, go to the people of book, ask them and they will tell you, they will explain you. And then your doubt will be cleared. تو مجھے اس نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب محمد کو یہ کہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو جس میں تمہیں شک ہو، تسلی کرانی ہو تو اہل کتاب سے پوچھو، تو پھر ان کی امتیوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر تو ان کو بھی ہم سے ہی پوچھنا چاہیے کہ کوئی مسئلہ ہو تو امتیوں کو بھی ہم سے رجوع کرنا چاہیے. یہ ان کا سوال تھا. اب آپ نے سوال سمجھ لیا اور ان کا یہ حق تھا کہ وہ سوال کرتے، کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کی آیت کو اسی طرح سے سمجھا تھا. اب ان جو غیر مسلم تھے ان میں پریسٹ بھی تھی 2 عورتیں، اور بلکہ وہ منیر دین جو پاکستانی بندہ تھا وہ بھی پریسٹ تھا. انہوں نے اس آیت میں جو سمجھنے میں غلطی جو ان کو لگی ہے وہ یہ لگی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں فَإِن كُنْتَ جو تا مخاطب کی ہے نا، یہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہا ہے کہ اگر تجھے شک ہو تو جا کے اہل کتاب سے پوچھ لے، وہ تیرے شک کو کلیئر کر دیں گے. میں نے ان کی بڑی آرام سے گفتگو سنی. تو میرے ساتھ اس وقت ایک ہمارے فاضل دوست ہیں، ان کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں اپنے پروگرام میں، علامہ حافظ محمد علی صاحب، وہ شیفیلڈ میں رہتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہیں. وہ سن کر کہنے لگے سوال تو بڑا ہی وزنی ہے ان کا، اس میں شک نہیں کہ اس کو کلیئر کرنے کی بڑی ضرورت ہے. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ یہ تو قرآن ہے اور قرآن خود کلیئر کرے گا، ہم نے اس کو کیا کلیئر کرنا ہے. لیکن میں پھر آپ کو یہ باریک اشارہ دے رہا ہوں کہ جو ان کو یہ شبہ پیدا ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ فَإِن كُنْتَ جو تا ہے نا، اس کا مخاطب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا. میں نے ان سے کہا کہ اس کے بعد آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جو جھٹلاتے رہے، ورنہ تو خسارے والوں میں سے ہو جائے گا. تو اب یہاں اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ یہ آیت ان کو ایڈریس کر رہی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آیتوں کا انکار نہیں کیا تھا، ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، اگر تجھے شک ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کا شک نہیں کیا تھا کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے کہ نہیں. ان کو شک نہیں تھا، حضور کو تو پک تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف نازل نہیں کیا تھا، جبرائیل کو دیکھا، معراج کی رات گئے، ان کو تو علم الیقین تھا، عین الیقین تھا، معراج کی رات حق الیقین کرایا. تو جب یہ ساری باتیں تھی تو انہوں نے تو شک نہیں کرنا تھا. اب پہلے قرآن سے یہ تلاش کریں کہ شک کن کو تھا. جن کو شک تھا اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب ان سے کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، آپ پر وحی آئی، آپ کے ذریعے سے ان کو سنایا گیا، ان کو سمجھایا گیا. جنہوں نے شک کیا تھا، حضور کو تو اس میں شک نہیں تھا، اس لیے کنتا کا مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. ایک آیت میں آپ کو پڑھتا ہوں، یہ سورہ سعد کی آیت ہے، آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بل لما یذوقوا عذاب، کہ جو یہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی ہے، میری طرف جو وحی نازل کی گئی ہے، بے شک اس میں یہ مشرک جو ہیں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو یعنی مشرکین نے اس کے اوپر شک کیا. ایک دوسری آیت میں یہاں کوٹ کر دوں، سورہ دخان میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہم فی شک یلعبون، یہ جو تم پر میں نے نازل کیا ہے، یہ مشرک جو ہیں یہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ شک میں کھیل رہے ہیں.
تو اس کا معنی یہ نکلا کہ جب شک کے کتاب کے نازل ہونے میں شک تھا مشرکین کو، وہ شک میں تھے، تو فَإِن كُنْتَ کہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہاں حضور پر نازل کیا گیا، حضور کو مخاطب کیا گیا، لیکن سنایا ان کو گیا۔ ایک امریکہ کا، برٹن کا پرائم منسٹر جو ہے وہ پاکستان کے صدر کو خط لکھتا ہے اور اس کے اندر کوئی پیغام ہوتا ہے پوری قوم کے لیے، تو وہ مخاطب کرے گا صدر پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، اس کو مخاطب کرے گا کہ یہ آپ کے ملک میں لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، تو اب جو سنایا تو کسی اور کو جا رہا ہے، بات تو کسی اور کو ہی بیان کی جا رہی ہے، لیکن وہ صدر کو کیوں لکھے گا کہ اس کا مخاطب صدر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کیوں فرمایا؟ اللہ کے حبیب وہ ہیں، اللہ کے رسول وہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی نازل فرما کر ابو جہل کو اور ابو لہب پر تو نازل نہیں کرنا تھا، اور عتبہ پر تو نازل نہیں کرنا تھا، ولید بن مغیرہ پر تو نازل نہیں کرنا تھا۔ ہاں ان کو خطاب کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ نازل مصطفیٰ پر کیا جاتا، پہلا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا کہ یہ پڑھ کر سنا دیں، جو لوگ شک میں ہیں نا ان سے کہیں اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو تم جا کر ان لوگوں سے پوچھ لو جن پر کتاب نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں پر، انسانوں پر کتاب کو نازل کیا ہے۔ اب شک تو بہت قسم کے تھے، ان میں ایک شک کا میں بیان کرتا ہوں، اس پر میں مکمل آگے چل کر گفتگو بھی کروں گا انشاءاللہ، آج کے پروگرام میں نہیں۔ مشرکین کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کا مشرکین کا یہ خیال تھا، ان کو یہ جواب دیا گیا کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ ملائکہ نہیں آئے، بندہ نبی بن کر کیوں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سورہ نحل میں اور سورہ انبیاء میں ان کو جواب دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ جا کر اہل ذکر سے، اہل کتاب سے پوچھ لو کہ میں نے ہمیشہ مردوں کو، انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب ان کے شک کا بھی ذکر آ گیا، اہل کتاب پر ان کو اعتماد تھا کیونکہ اہل کتاب کے پاس وہ جاتے تھے، ان سے وہ مسئلے پوچھتے تھے، تو چونکہ مشرکوں کو شک تھا، اللہ نے حضور کے لیے مشرکوں کو فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، اے مخاطبو، اے مشرکو، اگر تمہیں شک ہے، یقیناً ان کو شک تھا، تو جن پر تمہیں اعتماد ہے نا ان اہل کتاب سے جا کر پوچھ لو کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کلام نازل فرماتا ہے۔ پہلی قوموں میں بھی ملائکہ نبی بن کر نہیں آئے، انسان ہی نبی بن کر آئے ہیں، رجالاً نوحی بندے ہی آئے ہیں۔ مشرکوں کو ان پر اعتماد تھا، اس لیے فَإِن كُنْتَ کا مخاطب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ان کو شک نہیں تھا، شک کسی اور کو تھا، جن کو یہ شک تھا ان کو نازل کر کے سنایا گیا۔ آگے چلنے سے پہلے میں اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ ان کو اہل کتاب پر اعتماد تھا، کیا اہل کتاب ان کو یہ جواب دیتے کہ واقعی انسان رسول بن کر آئے تھے، یا حضور پر کلام جو نازل ہوا وہ حق ہے یا نہیں؟ اس پر تو میں آگے بات کرتا ہوں، لیکن یہاں سے میں اس بات پر زور دوں گا کہ شبہ پیدا کیوں ہوا، شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ شبہ اس لیے پیدا ہوا کہ انہوں نے خطاب جو تھا، جو کنتا کا تھا، جس سے مخاطب مراد اور تھے، انہوں نے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ اس پر میں اگلے پروگرام میں گفتگو کروں گا، لیکن ذرا بعد میں مزہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ میں کر کیوں رہا ہوں۔ ایک قرآن میں آیت آتی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اگر تو نے شرک کیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر تو نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ تیرے سارے عملوں کو جو ہے نا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تیرے سارے عمل ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں نے، جیسے منیر نے، کیٹ نے، علیسن نے، وہ وکی نے اور وہ کیتھرین نے، جب وہ لَإِنْ كُنْتَ آیا نا فَإِنْ كُنْتَ تو انہوں نے اس کا مخاطب حضور کو ٹھہرا دیا، لیکن ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں نے لَإِنْ أَشْرَكْتَ جب پڑھا تو انہوں نے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس کا مخاطب کر دیا۔ پہلے مجھے خیال گزرتا تھا کہ فَإِن كُنْتَ کا وہ کیوں انہوں نے مخاطب حضور کو کیا، لیکن جب میں اپنے ان دوستوں کو دیکھا نا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ کا انہوں نے مخاطب حضور کو کہہ دیا کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو مجھے منیر اور کہترین اور علیسن اور کرس اور جو وکی تھی ان پر ذرا کم ترس آنے لگا کہ یہاں تو بڑے پھنسے ہوئے ہیں اس مسئلہ خطاب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ یہاں اس بیچاری وکی کو، اس علیسن کو، کیٹ کو اگر کچھ شبہ پڑ گیا تو کیا ہوا؟ تو یہ تو بڑوں کے شبہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیں خطاب نہ سمجھنے کی وجہ سے جو علیسن کو شبہ پیش آیا، جو کیتھرین کو آیا، جو وکی کو آیا، اس خطاب کے اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لائن اشرکتا کا انہوں نے کہا حضور کو اللہ نے وارننگ دے دی کہ اگر تو شرک کرے گا تو تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو اگر تم دربار پر جا کر شرک کرو تو تمہارا حشر کیا ہوگا۔ معافی چاہتا ہوں، وہ بات دور چلی گئی۔ اب فَاسْأَلُوا اہل الذکر، تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اس کا مخاطب جو ہیں وہ مشرکین ہیں، کیونکہ فَاسْأَلُوا سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے تو فَاسْأَلُوا تو نہ ہوتا، نا یہ جمع تو نہ ہوتا، تو اس لیے یہاں مخاطب اور ہیں۔ اب میں اگلی بات کو لاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اگر آپ فَاسْأَلُوا پر ہی رہنے دیں، لا تعلمون پر ہی رہنے دیں، کنتم لا تعلمون، تو یہاں سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مخاطب واحد بندہ نہیں ہے بلکہ ایک پوری قوم ہے جن کو شک تھا، ایک پوری قوم ہے جن کو حکم دیا گیا کہ تم اہل کتاب سے ان سے پوچھ لو۔ اور جس کے بعد آیتیں ہیں افا امین الذین مکروا السیئات ان یکسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کیا وہ برے مکر و فریب کرنے والے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دسا دے یا کسی ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیج دے جس کا انہیں خیال بھی نہ ہو؟ یہ شک کرنے والوں کا بیان ہے۔ تو یہ حضور نے تو شک نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اور آیات بھی ہیں لیکن میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ یشرونا کہ اس کے بعد ہے بہت سے، یعنی وہ ساری جمع کے سیغے آ جاتے ہیں جیسے وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ختم ہو جاتی ہیں، وہ سوال ختم ہو جاتا ہے۔ مشرکین کو اہل کتاب پر اعتماد تھا، جی ہاں اعتماد تھا، اب میں اس کے دلائل دیتا ہوں، اس لیے ان کو مخاطب کیا گیا۔ مکی صورتوں میں ہم پڑھتے ہیں کبھی اہل کتاب کا ذکر آتا ہے، وہ اس لیے آتا ہے کہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ مشرکین جو تھے وہ گرمیوں میں اور سردیوں میں 2 بار سفر کیا کرتے تھے۔ ان کے سفر کرنے کی جو موٹر وے پر وہ سفر کرتے تھے، یمن کا سفر کرتے تھے اور پھر وہ شام کا کرتے تھے، انطاکیہ کا کرتے تھے، مصر کا کرتے تھے، وہ سارے میں نے بیان کر دیے تھے۔ اور مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ایک پروگرام تو میں نے اللہ کی رحمت سے پچھلے پروگرام میں وہ بھی کیا ہے کہ میں نے بہت سی صورتیں وہ آپ کو آیتوں کے نمبر بتا دیے تھے کہ یہ دیکھیں اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر 14 آیتیں اہل مکہ کو خطاب ہے، پھر اتنی 75 آیتیں اس موٹر پہ رہنے والے جو لوگ تھے جن کے ساتھ مشرکوں کا تعلق تھا، جن کے ساتھ ان کا اعتماد تھا، 74 آیتوں میں ان کا ذکر آ گیا، 100 آیت میں ان کا ذکر آ گیا۔ تو ان کے تعلقات پر میں مفصل گفتگو کر چکا ہوں۔ اور اگر کسی نے اس کا خود مزہ لینا ہو، اللہ کی رحمت کو چکھنا ہو، اس کا مزہ لینا ہو اور قرآن کا لطف لینا ہو تو وہ کسی مکی صورت کو، یاسین ہو، صافات ہو، کوئی صورت پڑھ لے، سبا ہو، کسی مومنون ہو، کوئی صورت پڑھ لے تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ پہلی 5-10 آیتیں اہل مکہ کو خطاب ہوگا، اس کے بعد اہل مکہ کو جن پر اعتماد تھا، جن کے آثار کو وہ دیکھتے تھے، جن تاریخوں کو، قوم مدین کو وہ دیکھتے تھے، وہ موٹر وے پر جو لوگ آتے تھے وہ سارا بیان ان کا آ جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا ان کو ان پر اعتماد تھا، ان کے حالات سے وہ واقف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھ لو، اور اگر تمہیں کوئی شک ہو تو وہ تمہارے شک کو کلیئر کر دیں گے۔ اب جو اہل کتاب تھے ان میں 2 گروہ تھے علماء کے۔ اس پر میں جب مسئلہ توحید بیان کروں گا نا انشاءاللہ میں اس پر پوری تفصیل کروں گا، آج میں نے صرف جھلکیاں دکھانی ہیں۔ اب اہل کتاب کا حال دیکھ لیں، وہ جو موٹر پر رہتے تھے، اب وہ یمن میں ہو، شام میں ہو، وہ مصر میں ہو، جہاں جہاں بھی تھے، اور سوڈان میں ہو، حبشہ میں ہو، ان کے 2 گروہ تھے۔ اور قرآن کریم میں دونوں گروہوں کا ذکر کیا گیا۔
ایک گروہ وہ تھا جس کا ذکر آیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں، اور ایک دوسرا گروہ تھا جو دوسرا ہے، ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب جو وہ گروہ تھا نا جس کو کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ تم اہل ذکر سے جا کر پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، اور جس کا ذکر آیا ہے وہ آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، کہ اگر تمہیں شک ہے کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے وہ صحیح نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اب وہ جو ایک خاص گروہ ہے جو اہل کتاب کا گروہ تھا، وہ تھا یمن میں تھا، وہ شام میں تھا، وہ یثرب میں تھا، وہ سوڈان میں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا ذکر آگے میں کرنے والا ہوں۔ لیکن ایک بات یہاں میں بتا دوں، زیادہ انتظار میں آپ کو نہیں کرانا چاہتا ہوں، یہ جو اہل ذکر لوگ تھے نا جن کو کہا گیا، انہوں نے عیبیاں بنائی ہوئی تھیں، ان کی عیبیں تھیں، ان کی خانقاہیں تھیں، یہ وہاں بیٹھے تھے، ان کے لنگر خانے چلتے تھے۔ یہ جو ایلاف قریشن ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جو گرمیوں سردیوں میں سفر کرتے تھے قریش، یہ ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، اور وہ اپنی کتابوں سے ان کو آنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بتاتے تھے، اس لیے ان کو اہل ذکر کہا گیا۔ وہ ذکر مصطفیٰ کرنے والے تھے، اور وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے جو ان کے پاس آتے تھے۔ تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ تم جا کر ٹھہرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، ان سے باتیں سنتے ہو، اور تمہارا ان پر اعتماد ہے۔ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جاؤ ان کے پاس جا کر پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے، کتابوں سے نکال کر بتائیں گے کہ یہ نبی بھی سچے ہیں، ان پر کہ نازل ہونے والا کلام بھی سچا ہے، اور وہ یہ بھی بتائیں گے کہ پہلی امتوں میں بھی ملائکہ نہیں آتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو، انسانوں کو نبی بنایا، انہی پر پیغام بھیجا ہے۔ تو اگر تمام جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے انسان تھے، سارے رجال تھے، وہ بندے تھے، انسانوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا۔ تو ظالموں، آج تمہارا کیوں مطالبہ ہے؟ اگرچہ یہ مطالبہ پچھلے مشرکوں کا بھی تھا۔